बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने पहले भी अपने चैनल पर कुरान पाक की सूरतों के जो फ़ज़ाइल हैं, जो फजीलतें हैं, उसके बारे में प्रोग्राम्स किए, लेकिन आज का बड़ा ख़ास प्रोग्राम है, इसे मिस मत कीजिएगा, इसको मुकम्मल सुने। मैंने अपने चैनल पर बताया था कि 14 दिन का सूरह अल-मुज़म्मिल का वजीफ़ा करें तो जादू जिन्नात, आप पे तावीज़ करने वाला, काला इल्म करने वाला, जो भी करने वाला, 14वें दिन ही आपको ख्वाब आ जाता है। किसने ये अमल किया, कैसे किया, तो सब आपको आ जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो लगाई है जिसमें मैंने बताया कि सुस्ती काहली को दूर करने के लिए भी सूरह अल-मुज़म्मिल का आप अमल कर सकते हैं। तो उसी वीडियो में मैंने बताया कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ये वो वीडियो है। नाज़रीन, सूरह अल-मुज़म्मिल क्यों, आखिरकार वजह क्या है? नाज़रीन, रूहानियत की दुनिया में जो अहमियत सूरह अल-मुज़म्मिल को हासिल है, इतनी अहमियत किसी और दूसरी सूरत को, सारी सूरतों की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन रूहानियत की दुनिया में इसकी अपनी एक ख़ास फजीलत है। वैसे तो सूरह अर-रहमान, सूरह अल-इख़लास और मौज़तैन यानी सूरह अल-फलक, सूरह अन-नास वग़ैरह जितनी भी हैं, उन सब की बड़ी अहमियत है। लेकिन रूहानियत की दुनिया में, रूहानियत से मुराद क्या है? रूहानियत लफ्ज़ निकला है रूह से। रूह यानी जो आपके अंदर की वो चीज़ जो आपको ड्राइव करती है। एक तो आपका जिस्म है, ये आपके पास अमानत है। जिस्म सिर्फ़ रूह हमारे जिस्म को इस्तेमाल करती है। रूह हमारी अगर पाक है, नेक है, वो इस जिस्म को मस्जिद ले जाएगी। अगर हमारे रूह जो है उस पर शैतानियत का गलबा आ चुका है, रूह जो है वो हमारी इस किस्म की मतलब है कि एक नफ्स का शिकार हो चुकी है, जो नफ्स अमारा है, तो नाज़रीन वो क्या है कि शैतानी की तरफ जाते जाते वो हो सकता है कि इंसान को किसी गलत जगह पर ले जाए जहाँ पर गलत काम होते हैं। तो जिस्म तो चलता जाता है नाज़रीन, बाज़ दफ़ा जिस्म हावी हो जाता है, बाज़ दफ़ा रूह जो है वो हावी हो जाती है। इस रूह को पाक करने के लिए, इस रूह को एक्टिव करने के लिए मज़ीद, रूह अल्लाह का वादा है और ये अल्लाह की फूंकी हुई जो है वो एक अल्लाह का वादा है, ये अमर रब्बी है। तो इसलिए नाज़रीन, इस रूह को पाक रखना ज़रूरी है। मरने के बाद ये आपको मालूम है कि रूह के इसाले सवाब के लिए लोग कुरान ख़वानी करते हैं और वग़ैरह वग़ैरह सदक़ात देते हैं कि रूह को इसाले सवाब मिले। तो नाज़रीन, रूह को पाक करने के लिए, रूह को एक्टिव करने के लिए, रूह को जो है वो अपनी असली जगह लेकर जाने के लिए, जहाँ से आई है, उसको ये मकाम बताने के लिए कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें करने के लिए नाज़रीन सूरह अल-मुज़म्मिल का वजीफ़ा हम लोग करते हैं। सूरह अल-मुज़म्मिल की 20 आयात हैं, लेकिन ये इसकी खूबियाँ नाज़रीन ऐसी हैं कि जब आप इसकी तिलावत करना शुरू करते हैं तो रूहें, जो पाक रूहें होती हैं, जो आपके दाएं बाएं से गुज़र रही होती हैं, और बाज़ शयातीन भी आपके दाएं बाएं से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मालूम है इस वक्त कि मेरे पास से क्या क्या चीज़ें गुज़र रही हैं। जिस तरीके से हवा में परिंदे उड़ते हैं ना, हवा में परिंदे उड़ते हैं, मक्खियाँ उड़ती हैं, मच्छर उड़ते हैं, हशरात उड़ते हैं, इसी तरीके से फरिश्ते, शयातीन, जो कुछ नेक रूहें जिनके ज़िम्मा कुछ काम लगी होती हैं, ये भी हवा में उड़ते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये एक दीनी महफ़िल है, तो मेरे पास नेक रूहें ही आकर बैठेंगी, वली अल्लाह की रूहें आकर बैठेंगी, फ़रिश्ते आकर बैठेंगे, वो जाके रब्बुल इज़्ज़त को बताएंगे कि हमने इस बंदे को तेरा नाम लेते हुए, तेरी सूरतों के फ़ज़ाइल करते हुए पाया, तो वो पैगाम लेके जाते हैं। फिर तो नाज़रीन, आए अब आपको वापस टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि आपके लिए जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो इसकी पहली आयत है, मैं तर्जुमा जो है वो आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। जो पहली आयत है वो क्या है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़े में लिपट रहे हो, मुज़म्मिल, यानी कोई ऐसे जैसे सर्दियों में आप लोग चादर लपेट लेते हैं ना, चादर लपेट लेते हैं, कमली लपेट लेते हैं किसी तरीके से, तो उसको कहते हैं मुज़म्मिल। एक होता है मुदस्सिर, या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ नाम से पुकारा है। तो यहाँ पर है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़े में लिपट रहे हो।
کپڑے میں جب لپٹ رہا ہوتا ہے تو ایسے بندے کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں کیا بتا دیا؟ رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی یہ تہجد کے بارے میں اب اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ اب چادر اتار کے آ جاؤ اور رات کو قیام کرو۔ قیام کرو، کیا کرو؟ تہجد پڑھو، عبادت کرو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، ٹھیک ہے جی۔ قیام آدھی رات کیا کرو تیسری آیت میں۔ اب اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسانیاں بھی اور اس طریقے سے فرماتے جا رہے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں سنیے، یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ جب بھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ جتنا کوئی تیز قرآن پاک پڑھے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا زبردست قاری ہے، نہیں، میرے رب کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ میرے رب کیا فرما رہا ہے جی؟ ورتل قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، ایک ایک لفظ علیحدہ ہو تاکہ سمجھ میں آئے پڑھنے والے کے بھی سننے والے کے بھی۔ اب یہاں پر خطبہ جمعہ ہوتے ہیں، یقین کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مولوی صاحب کیا پڑھتے ہیں، کوئی اسی لیے کہ ہزاروں سال کہہ رہا ہوں، کتنے سالوں سے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں اور جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، عیدین کے خطبے کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا تیز بولتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے۔ اینی تو اب آیت نمبر 5 کا ترجمہ دیکھیے، ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ بھاری فرمان نازل کریں گے، اب اس پہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی آپ پر ایک ذمہ داری آنے جا رہی ہے، بہت بڑی ذمہ داری، یعنی امت کی ذمہ داری آپ پر آ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں یہ ترجمہ دیکھیے، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات کو کوئی آپ کو اٹھائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، او تم نے میرے آرام میں دخل دے دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور جو اگر کوئی کال کر لے تو غصہ، کوئی اٹھا دے تو غصہ۔ لیکن اس وقت، وہ وقت جب آرام کا وقت ہوتا ہے تو جو اپنا نفس بہیمی، یعنی وہ نفس جو انسان کو کہتا ہے سو آرام کر، تیرے آرام کرنے کا وقت ہے، لیکن انسان کہتا ہے نہیں، یہ اس وقت وہ وقت ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 میٹنگ کرنی ہے، 1 to 1 میٹنگ کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، تہجد پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت تعریف کر رہے ہیں کہ اس وقت تو ذکر بھی خوب اور درست ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دن کے وقت تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ شغل عربی کا لفظ ہے، پاکستان میں شغل سے مراد یہ لیا جاتا ہے جیسے کوئی فن، نہیں، شغل سے مراد عربی کا مطلب ہوتا ہے کام ہوتے ہیں، ورکس ہوتے ہیں، شغل سے مراد کام ہوتا ہے۔ یہ پاکستانیوں نے پتہ نہیں کیوں الٹا اس کا مطلب لے لیا ہے، یہ جی بس شغل میلہ ہے تو یہ ہے، شغل نہیں، باقاعدہ سیریس قسم کے جو کام ہوتے ہیں جی۔ جیسے عربی میں ہم لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کو سعودی عربیہ میں ایک شغل انتا، کہ تم کیا کام کرتے ہو، تو وہ کہتا تھا آنا شغل کہربائی، کہ میں الیکٹریشین ہوں، وغیرہ وغیرہ ایسے۔ آیت نمبر 8 میں ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی کہ یہ سورت پڑھنے سے آپ کو اللہ رب العزت کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ تہجد کے بھی لائق ہو جاتے ہیں، آپ تہجد پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 9 میں، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اسی کا وہ اپنا کارساز بناؤ، یعنی اللہ سے مدد مانگو اور اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، جو بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، جو بھی تمہیں کام آتے ہیں۔ دیکھ لیں، غور کرتے جائیں ان کے الفاظ پہ۔ اور نمبر 10 کی آیت بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خاص ہوگی، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش ہوتے رہو۔ بیسیکلی جیسے کہ اس وقت کے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ شاعری کرتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو آپ نے خود قرآن پاک لکھا ہے، یہ کفار کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ جو دل دکھانے والی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس معاشرے میں اگر جب ہم سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں
ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے بھی ہیں۔ تو ناظرین دیکھ لیں، یہ جو صورت ہے یہ آپ کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، بہت خاص طریقے سے سکون پہنچاتی ہے، اور آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ہو کے رہ جاؤ، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب 11ویں آیت، اور مجھے جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت اور دے دو۔ تو فار ایگزامپل یہ جیسے بہت دولت والے ہوں اور آپ پہ ظلم کرتے ہوں، آپ کو غلط کہتے ہوں، آپ کے اوپر الزام دیتے ہوں، تو ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ تو جو آپ کے دشمن ہیں، یعنی دولت سے مراد ہوتا ہے طاقت والے ہیں، جو آپ جن کو تم طاقت والا سمجھتے ہو، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اتنا امیر کر دے گا کہ وہ پھر اس لائق ہی نہیں رہیں گے۔ آگے 12 نمبر جو آیت ہے وہ یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نمبر 13، اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ 14 نمبر، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔ 14 نمبر آیت۔ 15 نمبر کا ترجمہ ہے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول بنا کر بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ اب دیکھیں نا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنانے کا یہ ایک واضح اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں۔ نمبر 16، سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتا ہے، جو اسلامی طریقے سے نہیں زندگی گزارتا، تو اس کی پکڑ تو پھر ہونی ہی ہے نا ناظرین۔ 17 نمبر، اگر تم بھی ان پیغمبروں کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جی ناظرین، جو ڈپریشن انزائٹی ہوتی ہے یہ بندے کو سب سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ تو وہ جو قیامت کے منظر ہیں وہ آپ کو میں کیسے بیان کروں، میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ anyway 18ویں نمبر آیت کا وعدہ ہے، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو 19ویں نمبر ہے، یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیے یہ سیدھا راستہ بھی آپ کو دکھائے گی۔ آیت نمبر 20 سب سے بڑی ہے اس کی، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سن لیجئے تو پھر ختم کرتے ہیں۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہو، یعنی جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو چکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل سے یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، یعنی نوکری کی تلاش میں ویزے لے کر بیرون ملک بھی جاتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں۔ دیکھیں کن کن باتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے بھی ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو نیک قرض دیتے رہو، یعنی کہ جو خلوص نیت سے آپ جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کو قرض دینا ہوتا ہے، اور جو نیک اعمال تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہترین صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، یعنی آپ کی ساری نیکیاں آپ کو لوٹا دی جائیں گی بہت پرافٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں سارے۔ تو یہ تھی ناظرین، اب آپ کو پتہ چلا کہ سورہ المزمل کی کیا فضیلت ہے، اس میں پورے معاشرے کے معاملے میں تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اس کا ورد کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کے وظیفہ کریں، انشاءاللہ عبادت بھی اور آپ کے اس میں فائدے بھی، اللہ بھی راضی اور آپ کے سارے کام بھی حل۔ آمین یا رب العالمین۔